أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں ثابت ہے اس رب ذوالجلال کا، سارے प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान का है। प्रतिपालक सुरक्षा करो सब दुष्ट शक्ति का, जो पुण्य का नाश करे पाप का आदेश करे, हमें सीधे मार्ग का दर्शन करा। हजरात, आदमी के आने से कोई महफिल बड़ी नहीं होती, नीयत अच्छी हो बरकत अच्छी होती है। मुझे मालूम है आज मुसलमानों के ईमान की कमजोरी है कि हम हर जगह सताए जा रहे हैं। वो दीन दूर नहीं है कि हम जितना मुस्तफ़ा की सुन्नतों से भागेंगे ज़माने का जालिम मुझ पे मुसल्लत होगा। आज हमें वक्त मिला है कि नबी की तारीफ़ करो, खुदा की तारीफ़ करो, हम नहीं करते। एक वक्त आएगा कि अगर आप तारीफ़ करना चाहोगे तो आपको मारे जाओ, आप पीटे जाओगे। लेकिन हमारे मामूल, हमारे दस्तूर ये है कि घर वाले तो बहुत खर्च करते हैं, मकसद ये होता अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हो जाए। मेहमान आए मेरे घर में, कुछ नबी का तज़किरा हो, घर में बरकतें हो। लेकिन आज मेहमानों का भी रूल ये रहता, आधा मेहमान खाते हैं फौरन घर की तलाश में निकल जाते हैं। ये उसूल के खिलाफ है। सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब कोई दावत दे तो दावत कबूल करो, ये मेरे सरकार की सुन्नत है। हम दावत तो कबूल करते हैं जिस्म के लिए, रूह के लिए नहीं। रूह की दावत तब होती है जब बंदा जिस्म के लिए भी हाजिर रहे, रूह के लिए भी हाजिर रहे। अभी बहुत सारे लोग अहबाब इधर हैं, कुछ अहबाब उधर हैं। आप हाफिज आसिफ साहब की ना वो लोग अपने लोग हैं कि उधर कौन है? ना अपने अपने लोग। अल्लाह सलामत रखे। दिल से तो निकलती है कि कुछ कहा जा, महफिल इधर हो, और ऐसा नहीं कि उलमा यूं ही आसानी से मिल जाते हैं। हाफिज आसिफ साहब से पूछे, मैंने इनको अपना कैलेंडर भेजा, गालिबन 1000 किलोमीटर का सफर तय करके आया। और वही लोग जब ये उलमा इकराम जाते तो इस्तकबाल ऐसा होता, लगता कि हाँ कहीं प्रोग्राम हो रहा। लेकिन पता नहीं मुसलमानों का दिल कितना कमजोर हो गया। और देखिएगा ना, आज हम ही को समझाया जाता है, डराया जाता है, संभल के बोलिएगा, हालात सही नहीं है, संभल के बोलिएगा, माहौल सही नहीं है। अभी हाफिज जी मैं गया था 10 तारीख को कलकत्ता, तो पसिया की धरती पर एक बहुत बड़ा जलसा था मदरसे का, दस्तारबंदी मदरसा इखलाकिया का। बहुत सारे अहबाब आए थे, उसमें लंदन से एक मौलाना फरुकुल कादरी साहब आए थे और एक तरफ मैं था। जब मेरी तकरीर हो रही थी, मैं होटल में था, तो मुझको चारों तरफ से बताए गए, हजरत सही से बोलिएगा, कलकत्ता की वो बिल्डिंग जहाँ जलसा हो रहा, चारों तरफ हमारे गैर भाई रहते हैं, ऐसा ना हो कि कोई बात हो जाए। मतलब इतना डरा रहा था, इतना डरा रहा था, हमको लग रहा था मैं आया ही बेकार। संभल के बोलने की बात हम लोगों से कहा जाता, ये उलमा को बोलता संभल की बात करो। अमा यार, मेरे सरकार ने कुल कायनात को संभाला और हम संभलने की बात करेंगे? अमा यार, हम ना संभले तो कौन संभला? जब तक हम दिख रहे थे जमाने का राजा हम पर हुकूमत करता था, जमाने का अंग्रेज हम पर शासन करता था। लेकिन जब हम संभल गए और संभल के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक प्लेटफार्म में आए, और कभी कोई मुजाहिद बनकर अल्लामा फजल खैराबादी ने जिहाद का फतवा लगाया, कभी बहादुर शाह जफर ने हक को सदाकत की बात कही, कभी हसरत मुहानी ने नूर मुस्तफा की बात कही, कभी रईसुल कलम ने जब हक को सदाकत की बात कही थी, कभी मुजाहिद मिल्लत ने नामुसे रिसालत की बात कही थी। तारीख महव हैरत है, रईसुल कलम को जेल की सलाखों में बंद किया गया था। तारीख महव हैरत है, मुजाहिद मिल्लत को सऊदी अरबिया के जेल की सलाखों में बंद किया था। तारीख इस बात की गम्माजी करती है कि बहादुर शाह जफर को जेल के अंदर बंद किया गया था, और अल्लामा फजल खैराबादी को जज़ीरा अंडमान काला पानी की सजा दिया था। क्यों? ताकि मुसलमान डर जाए, मुसलमान बोले नहीं, नबी से मोहब्बत न करे, नबी की मोहब्बतों से दूर हो जाए, नबी की महफिलों से दूर हो जाए, नबी की नात से दूर हो जाए। वो दूर करना चाह रहा था, लेकिन जो हमारे जज्जद मुजाहिद थे, जो हमारे सिपह सालार थे, जो मुजाहिद दौरा थे, जेल की सलाखों में ये कहते रहे, हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हमें यार जो ये
خدا کے سامنے سر جھکاتا ہے وہ کسی کے سامنے کیا سر جھکائے؟ جو ایک خدا کو اپنا معبود برحق سمجھتا ہے وہ کسی اور کے سامنے کیا ڈرے؟ میں تو کہتا ہوں پتھر سے ڈرنے والے زمانہ سے ڈرا کرتا ہے، درختوں کو معبود ماننے والے زمانے سے ڈرا کرتا ہے، جو شیر گدڑ کو اپنا معبود سمجھتا ہے وہ دنیا دار سے ڈرتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہم اس نبی کے غلام ہیں، ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جو نبی نے اشارہ کیا تھا۔ غار سور کا پتھر میرے نبی کے نام پہ کلمہ پڑھ رہا تھا، غار ہرا کے پتھر میرے نبی کے نام کا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ میرے نبی نے جب اشارہ کیا تھا وہ درخت خود میرے نبی کے قدموں پہ آ کے نبی پر سلام پڑھ رہا تھا۔ ہم اس نبی کے دیوانے ہیں، ہم زمانے سے کیا ڈریں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں ہم جامع محمد مصطفیٰ کے مست ہیں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ زبان کاٹی جا سکتی ہے، میرے جسم کو ٹکڑا ٹکڑا کیا جا سکتا ہے، لیکن حق و صداقت سے میرے منہ کو موڑا نہیں جا سکتا۔ جانتے ہو شیر ببر جب دنیا میں حق و صداقت کی بات کرتا ہے، زمانہ کبھی جیل کی سلاخوں کی بات کرتا ہے، کبھی ان کے گھر مکان توڑنے کی بات کرتا ہے، کبھی ان کے خاندان کو مٹانے کی بات کرتا ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے نہ ہو سکے گا۔ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ مجھے معلوم ہے تاریخ میں حیرت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے حق و صداقت کی بات کہی تھی تو جب تو مصر کے جیل کی سلاخوں میں بند کیا تھا تو مصر کے جیل کے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میرا مولا وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو نوح کو کشتی سے نجات دے سکتا ہے، میرا رب وہ ہے جو مچھلی کے پیٹ میں کسی کو زندگی دے سکتا ہے، وہی مولا مجھ کو بھی جیل کی سلاخوں سے نجات دے سکتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے جن کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، پانی میں ڈالا تھا کہ یوسف مر جائے، یعقوب ان سے پیار نہ کرے، رب نے ایسا بچایا، سارے بھائی تھے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور اللہ رب العزت نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ پتا چلا رب دینا جانتا ہے، رب لینا جانتا ہے، اس لیے طاقت پہ ناز کرنا یہ حماقت ہے۔ جب بھی زمانے میں ظلم کا شکنجہ دنیا کو جکڑنے کی کوشش کیا ہے، رب نے بچانے کے لیے اپنے نیک بندوں کو چنا ہے۔ کون نہیں جانتا فرعون جیسا ظالم دنیا میں کہاں سے دیکھو گے؟ فرعون ایسا ظالم تھا، رب نے مٹانے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیج دیا تھا۔ جب نمرود کا ظلم بڑھا تھا رب نے بچانے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا تھا، اور ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ کے انگارے میں ڈالا تھا، آگ کے انگاروں میں جا کر حضرت ابراہیم نے کہا تھا خدا کی ذات میں مجھے بھروسہ ہے، جو خدا آگ کے اندر حرارت پیدا کر سکتا ہے وہ خدا آگ کو گلزار بھی بنا سکتا ہے۔ ہم خدا کی ذات میں بھروسہ کرتے ہیں۔ آگ میں گیا، آگ گلزار بن گئی، آگ کے وہ جتنی لکڑیاں تھی سب میں پھول نکل آئے۔ پتا چلا جو رب کی ذات میں بھروسہ کرتا ہے بندہ یہاں بھی کامیاب رہتا ہے، وہاں بھی کامیاب رہتا ہے۔ ظلم کرنے والے ظلم کرتے رہے، لیکن اسلام وہ پودا ہے کاٹنے سے کٹتا نہیں، مٹانے سے مٹتا نہیں۔ اسلام اگر کسی کے ظلم سے مٹنا ہوتا تو کربلا کی وادی سے پہلے جنگ بدر میں اسلام مٹ گیا ہوتا، جنگ خیبر میں اسلام مٹ گیا ہوتا، جنگ موتا میں اسلام مٹ گیا ہوتا، جنگ یرموک میں اسلام مٹ گیا ہوتا، جنگ کربلا میں اسلام مٹ گیا ہوتا۔ لیکن اسلام کی وہ شاخیں کسی دھتورے کی طرح نہیں ہے، اسلام کی جڑیں تاتوسرا تک جا کے پہنچتی ہے، اسلام کی شاخیں عرش مولا تک جا کے پہنچتی ہے۔ تبھی تو دیوانہ کہتا ہے تم جتنا ہی کاٹو گے اتنا ہی سوا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ ہم مرد مجاہد کو کب خوف ہے مرنے کا، تلوار کے سائے میں ہر سجدہ ادا ہوگا۔ ظلم جب آئے گا مٹانے کے لیے، رب بچانے کے لیے اپنے نیک بندوں کو چنے گا۔ جب ظلم فرعون کا بڑھا تھا رب نے موسیٰ کو بھیجا تھا، جب ظلم نمرود کا بڑھا تھا رب نے خلیل اللہ کو بھیجا تھا، اور جب ظلم یزید کا بڑھا تھا تو رب نے بچانے کے لیے امام حسین کربلا کو بھیجا تھا، اور جب ظلم بڑھا تھا مامون کا تو رب نے بچانے کے لیے امام احمد بن حنبل کو بھیجا تھا، اور جب ظلم بڑھا تھا نجدیوں کا تو رب نے بچانے کے لیے بریلی میں امام احمد رضا خان کو بھیجا تھا۔ اس لیے آج زمانہ ہم پر مسلط ہے، وہ مسلط ہوا نہیں، ہم نے مسلط کرا لیا ہے۔ نبی کی سنتوں سے ہم دور ہو گئے۔ دیکھا جاتا ہے کہ آج مسلمان تو ہیں مگر کام کے مسلمان نہیں۔ جب میں سفر کرتا ہوں، کبھی فلائٹ کا سفر ہوتا ہے، کبھی ٹرین کا سفر ہوتا ہے، دیکھتا کیا ہوں اگر بغل میں ایک ہندو بیٹھا ہے ان کا چہرہ بتاتا ہے
یہ ہندو ہے، ان کے ماتھے پہ چندن کا ٹیکا بتاتا ہے یہ ہندو ہے، ان کے ہاتھوں میں کڑا بتاتا ہے ہندو ہے، ان کے ہاتھوں پہ رسی کی وہ دھاگے بتاتے ہیں ہندو ہے، لیکن مسلمان بغل میں بیٹھا ہے، ان کا چہرہ نہیں بتاتا یہ مسلمان ہے، ان کا کردار نہیں بتاتا یہ مسلمان ہے، ان کا چہرہ بھی مسلمان نہیں، کردار بھی مسلمان نہیں، خیال بھی مسلمان نہیں، احساس بھی مسلمان نہیں، جذبات بھی مسلمان نہیں، شعور بھی مسلمان نہیں، انداز بھی مسلمان نہیں، پھر کہتے ہیں ظالم مجھ پہ ظلم کرتا ہے۔ میرے ملت کا نوجوانوں کبھی سوچو، جب وہ 313 تھے تو مصر لرزتا تھا، جب وہ 313 تھے کیسرا لرزتا تھا، جب وہ 313 تھے فارس لرزتا تھا، لیکن آج ہم کروڑوں ہیں، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں ہمیں بچا لو نا، ہمیں سیکولر بننا ہے، ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنی، ہمیں ادھر بھی اچھا ہے ادھر بھی اچھا ہے، غلامی کرتے نظر آتے ہو، ہوش پیدا کرو، اما یار جس دن تم دکھو گے اسی دن زمانے کے سامنے نظروں میں جچو گے، اور جب جچو گے نا زمانہ حقارت کی نظر سے نہیں محبت کی نظر دیکھنے پر مجبور ہو جائے گی، لیکن ہم دیکھنے کو ہم تو ہیں مگر دکھتے نہیں، اور جس دن مسلمان دکھتا ہے تاریخ محو حیرت ہے، زمانہ تنگی کی نظر سے دیکھتا ہے، زمانہ مجبور ہو کے یا مسرور ہو کے دیکھتا ہے، لیکن ضرور دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد کچھ کمنٹ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے۔ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں، ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑا، ہم نے مصطفیٰ کی طریقے کو چھوڑا، ہم نے میلاد سرکار کو چھوڑا، گھر والے کے کیا نام ہے؟ مقصود نام ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں آپ کی کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ تو مقدر والوں کی بات ہے کہ نبی کی میلاد کون سنے کون نہ سنے۔ جب رب نے میرے مصطفیٰ کا تذکرہ کیا تھا تو جانتے ہو سب انسانوں کو نہیں بلایا تھا، فرشتوں کو بلا کر کہا تھا، انبیاء کی جماعت بلا کر کہا تھا میں اپنا محبوب زمین پر بھیجنے والا ہوں۔ پتا چلا رب میرے مصطفیٰ کی تعریف کرنا چاہتا ہے، کتنا درجہ بڑھاتا رب کہتا ہے قرآن میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، کتنا بلند کیا، کتنا بلند کیا۔ مصطفیٰ تیرا ذکر یہ ہے تم نظر اٹھا کے بات کرو تو قرآن بنا دوں گا، تم نظر جھکا کے بات کرو تو حدیث بن جائے گی، تم قدم اٹھا کے چلو گے تو وہ سنت بن جائے گی، تم جہاں قدم رکھ دو گے وہ جنت بن جائے گی۔ میرے ملت کا نوجوانوں، رب نے مقام بخشا تھا لیکن ہم نے نبی کی میلاد کو کچھ سمجھا نہیں۔ دنیاوی عیش و آرائش میں آدمی کو کیا کہا جائے کہنے میں بھی شرم آتی ہے، اور مسلمانوں اسلام یہ طرز نہیں دیتا، اسلام یہ حکم نہیں دیتا کسی کو ڈانٹو کسی کو پھٹکارو، لیکن اسلام کی بات جس کو سمجھ میں نہ آئے وہ خود فیصلہ کرے، جو نبی کی بات جس کو اچھی نہ لگے، نبی کی میلاد جس کو اچھی نہ لگے، اما یار یہ وہ میلاد ہے، اس کی برکت یہ ہے، میرے اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر نہیں رہتے، جو آسمان میں نہیں رہتے، ہواؤں میں تیرتے رہتے ہیں، رب کی بارگاہ میں کہتے میرے مولا میں کیا کروں؟ رب کہتا ہے جہاں میرے محبوب کا ذکر ہوتا ہے وہاں چلا جا، اور جس نے بندے وہاں بیٹھتے ہیں ان کو تم اپنی نوری پروں سے ڈھانک لیا کر، جو بندے ذکر کریں گے اس کے اعمال کو لکھا کر اور میری بارگاہ میں پہنچا دیا کر۔ وہ فرشتے اس محفل کو تلاش کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، نام مسلمان ہیں، کھائے پیے ہم الگ جگہ کہیں بستر تلاش کر لیے، کہیں چوکی تلاش کر لیے، کوئی چارپائی تلاش کر لیے، کوئی آگ کے تنور تلاش کر لیے، اور ہم نے نبی کی میلاد کو ٹھکرا دیا۔ یاد رکھنا آپ نے یہاں نبی کی میلاد کو ٹھکرایا ہے، ایک وقت آئے گا کالی قبر ہوگی، کیڑے مکوڑے کی جگہ ہوں گے، اسدائے مسلط ہوں گے، وہاں چلاؤ گے، نہ تیری باپ کی محبت کام آئے گی، نہ تیری ماں کی ممتا کام آئے گی، نہ تیرے بھائی کی محبت کام آئے گی، کام آنے والی ہے تو رسول خدا کی محبت کام آئے گی۔ تبھی تو امام عشق کو محبت فرماتے ہیں، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ کون سے چراغ کی بات امام عشق محبت نے کہی تھی؟ وہ چراغ وہ گھر کی روشنی کی چراغ نہیں، عشق مصطفیٰ کی چراغ کی بات کہی تھی، نعت نبی کی چراغ کی بات کہی تھی، قرآن کی تلاوت کی چراغ کی بات کہی تھی، اور عظمت مصطفیٰ کی چراغ کی بات کہی تھی۔ آج ہم ان سے دور ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، میرے سجدے قبول کیوں نہیں ہوتے، ہم کماتے ہیں گھر میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ اما یار صرف کمانے سے برکت ہوتی تو سب سے زیادہ مالدار ایک رکشہ چلانے والا ہوتا، سب سے بڑا مالدار کسی ریوڑ میں جا کے کام کرنے والا ہوتا، راج مستری کے کلی سب سے بڑا مالدار ہوتا، کیونکہ سب سے زیادہ محنت اس کی ہوتی ہے، گارا وہ بناتا ہے، وہ مٹی نکالتا ہے، وہ سب کرتا ہے، لیکن وہ غریب کے غریب کیوں رہتا؟ اس لیے رہتا اس کے ایمان میں کمی ہوتی ہے، اور ایمان میں جب کمی ہو جاتی ہے خدا برکت کو چھین لیتا ہے، خدا رحمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں اگر برکت چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی تعظیم کرو، مصطفیٰ کی محبت کرو، مصطفیٰ کی محفلوں سے پیار کرو۔ جب ایسا کرو گے یقیناً آپ کماؤ گے کم، برکتیں اتنی زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی، جو خدا کی ذات پہ جتنا توکل کرتا ہے اللہ اس کی مراحل کو اتنا آسان کر دیتا ہے۔ کون نہیں جانتا
بقویدی کی تاریخ لیا ہے. ان سے پوچھئے تاریخ میری کتنی مہنگی ہے. لیکن میرے ملت کے نوجوانوں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت آپ چھوٹے چھوٹے میلاد میں کیوں جاتے, پورا انڈیا آپ کا انتظار کرتا, آپ چھوٹے چھوٹے میلاد میں کیوں جاتے. میں کہتا ہوں کوئی میلاد چھوٹی نہیں ہوتی, کوئی بزم چھوٹی نہیں ہوتی, کوئی نبی کی بات چھوٹی نہیں ہوتی. اما یار یہی میلاد کی برکت ہے. آج سلمان اظہری پوری دنیا میں فیمس ہے. پہلے تو یہ نبی کی نعت بیٹھ کر میلاد پڑھتا ہوگا, آج نہیں مائک کا انتظام ہے, آج یہ ڈیکوریٹر کا انتظام ہے. لیکن ہم نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے ڈگری جلا کر نبی کی میلاد پڑھا ہے. لیکن وہ میلاد کے اندر جو چاشنی ہوتی تھی, اس کے اندر جو روحانیت ہوتی تھی, سارے بندوں کے اندر یہ خوف کا سما بن جاتا تھا. نبی کے تذکرے ہوتے تھے, آنکھوں سے آنسو نکلتا تھا. نبی کے تذکرے ہوتے تھے, خدا کے خوف سے دل لرزہ برندام ہو جاتا تھا. نتیجہ یہ نکلتا تھا اس میلاد میں صرف انسان نہیں, مدینے کے سرکار بھی تشریف لے آیا کرتے تھے. کیونکہ جہاں جس کی بات میں جتنی خلوص ہوتی ہے اتنے اس بات کی مقبولیت کی دلیل ہوتی ہے. میرے ملت کے نوجوانوں, یہی سینہ ہے, جیسا لگاؤ گے ویسا لگے گا. بہت سارے لوگوں کو میری بات تکلیف ہوتی ہے, لیکن میں کہتا ہوں تیری تکلیف ہونے سے کیا ہوتا ہے, مدینے کے سرکار راضی ہو جائے, پوری دنیا کے سارے انسان ناراض ہو جائے, مجھ کو کوئی پرواہ نہیں پڑتا, مجھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تو یہ کہتے ہیں کوئی سنے یا نہ سنے, چچا سنے یا نہ سنے, بھتیجا سنے یا نہ سنے, گاؤں والا سنے یا نہ سنے, رب نے میرے نبی کو مقام دیا ہے کہ میرے سرکار فرماتے ہیں میں پیدا نہیں ہوا تھا, ماں کے پیٹ میں تھا, فرشتے تسبیح پڑھ رہے تھے عرش اعظم پر, میں ماں کے پیٹ میں رہ کر فرشتوں کو تسبیح سن رہا تھا. میں ماں کے پیٹ میں تھا, بندے کی تقدیر لکھ رہے تھے لوح محفوظ میں, تو میں اس قلم کی آواز کو سن رہا تھا. میرے ملت کے نوجوانوں, میرے نبی کا درجہ کتنا ہے کہ ماں کے پیٹ میں رہ کر فرشتوں کی تسبیح کو سنتا ہے, قلم کی آواز کو سنتا ہے. وہ نبی آج مدینے میں ہے, اور یہاں کتنے لوگ بیٹھا, کتنے لوگ کھائے چلے گئے, میرے نبی اسے بھی دیکھ رہے ہیں, اور جو کھا کر بیٹھا ہے میرے نبی اسے بھی دیکھ رہے ہیں. کیونکہ رب نے میرے نبی کا مقام اتنا اونچا بلند کیا, اتنا بڑھایا ہے کہ جو اس کا ذکر کرے گنہگار بن کے, اللہ نبی کے نام کے صدقے اس کو جنت کے حقدار بنا دیتا ہے. میرے ملت کا نوجوان, ابھی کچھ دن پہلے آپ نے شب برات میں فاتحہ کرایا ہوگا, حلوہ کا اور طرح طرح کی قرآن خوانی کرا کے خوشی کا اظہار کیا ہوگا, مردے کے نام پہ اظہار کیا ہوگا. یہ کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا. یہ کون ہے؟ اویس کرنی سید التابعین ہیں, تمام تابعین کے سردار ہیں. یہ نبی کو دیکھا نہیں مگر محبت اتنی زیادہ تھی, روزانہ فجر کی نماز پڑھتے, ماں کے قدم دباتے, فرماتے ماں اجازت دو میں رسول خدا کا چہرے کی دیدار کرنا چاہتا ہوں. ماں کہتی ہے بیٹا میں معذور ہوں, میں نابینا ہوں, میں کمزور ہوں, میری ذمہ داری حفاظت کا صرف تم ہو, تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے, میری حفاظت کون کرے گا, تم چلے جاؤ گے. لیکن معمول تھا, نبی کا عشق ستاتا, روزانہ ماں سے اجازت لیتے. لیکن ایک دن ایسا ہوا میرے بھائی, ماں کہتی ہیں میرا بیٹا روزانہ آتا ہے, آج میں ایسی بات کروں گا کہ میرا بیٹا پھر کبھی مجھ سے اجازت طلب نہیں کرے گا. لیکن باپ بیٹا تھا, عاشق رسول تھا. حضرت اویس کرنی پھر ماں کے طلبہ دباتے ہیں فجر کی نماز کے بعد, فرماتے ماں اجازت دو نا, مصطفیٰ کی محبت تڑپاتی ہے, مصطفیٰ کی یاد مجھے رلاتی ہے. ماں کہتی ہے بیٹا اجازت ہے, لیکن ایک شرط ہے. بولا ماں کیا شرط ہے؟ بولا 8 پہر میں تجھے لوٹ کے آنا ہوگا. اور تاریخ محو حیرت ہے کہ جانتے ہو یمن سے مدینہ کی دوری, ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ایک بندہ چلے تو مسلسل 1 مہینہ جتنا چلے گا اتنی کی دوری ہے یمن سے مدینہ کی دوری. مگر ماں کہتی بیٹا اگر تم 8 پہر کا ترجمہ کر تو کہتا اگر 24 گھنٹے میں لوٹ کے نہ آیا تو ماں تجھے یہاں بھی معاف نہ کرے گی, ماں مرنے کے بعد وہاں بھی معاف نہ کرے گی. اب ایسے کرنے کا عشق کتنا بیدار تھا, ادھر ماں کے حکم کی تعمیل کرنی ہے, ادھر نبی کے عشق میں دل سرشار ہے. نکل پڑے, لوگوں سے پوچھا مدینے کا راستہ کدھر جاتا ہے, لوگوں نے کہا یہ راستہ مدینے کی جانب جاتا ہے. اب ایسے کرنے دوڑنے لگے, مگر دل میں خیال آیا نبی کے راستے میں دوڑنا گستاخی سے کم نہیں. پھر سنبھل جاتے ہیں, اور جب خیال آتا ہے ماں کا کہ 8 پہر میں لوٹ کے آنا, پھر دوڑنے لگتے ہیں. نبی کا خیال آتا ہے, رک جاتے ہیں, دھیرے دھیرے چلنے لگتے ہیں. یہی عشق و محبت کی بات آئی, رب کو یاد آئی, اتنا پسند آیا. رب کہتا ہے زمین ایک عاشق ایک معشوق سے ملنا چاہتا ہے, تو میرے حکم سے پیدا ہوئی ہے, اے زمین سمٹ جا, اے زمین سمٹ جا. ایک عاشق کو ایک معشوق کے لیے تاریخ بتاتی ہے, رب نے حکم دیا, زمین سمٹ گئی. ابھی چند لمحے گزرے تھے, اب ایسے کرنی نے اپنے نظر سے مدینے کی کھجور دیکھنا شروع کیا, نبی کا دیار دیکھنا شروع کیا, نبی کا مکان دیکھنا شروع کیا, جنت البقیع کا پل منظر وہ دیکھنا شروع کیا. دل کی دنیا بدل گئی. حجرہ عائشہ میں جا کر دستک دیا, اندر سے آواز آئی, کون؟ بولا میں یمن کا فقیر ہوں. بولا کیا بات ہے؟ بولا مصطفیٰ سے ملاقات کرنی. بولا مصطفیٰ گھر پہ نہیں,
مدینے میں جا کر تلاش کر لو، مسجد میں جا کر تلاش کر لو، جنت البقیع میں جا کر تلاش کر لو۔ مگر دل میں خیال آیا اگر 8 بار سے زیادہ وقت لگ گیا ماں مجھے معاف نہ کرے گی، اور جب ماں معاف نہ کرے گی میرے نماز بیکار ہو جائیں گے، میرے سجدے بیکار ہو جائیں گے، میری تلاوتیں بیکار ہو جائے گی، مدینہ میں آنا بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے وہاں سے نکل گئے کہ ماں عائشہ وہ سرکار آئے تو میرا سلام پیش کرنا، اور سلام پیش کر کے کہنا مدینے یمن سے کوئی غلام فقیر آیا تھا، سلام چھوڑ کر گیا ہے، اتنا کہنا تھا میرے بھائی۔ جیسے میرے سرکار جب حجر عائشہ میں تشریف لے گئے، ابھی عائشہ کچھ بولی نہیں تھی، میرے سرکار خود فرماتے ہیں اے عائشہ کیا بات ہے، مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اما یار سنو، جو نبی ایک یمن کے عاشق کی خوشبو کو پہچان کے کہتا ہے وہ یمن کی خوشبو ہے۔ اے میرے ملت کو نوجوانوں، یمن کی خوشبو کیوں کر محسوس ہوئی؟ وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی تو کسی باپ کے بیٹا تھے، وہ بھی تو کسی ماں کا بیٹا تھا، مگر خوشبو کیوں؟ خوشبو اس لیے دل دھڑکتا تھا تو نبی نبی کہتا تھا، آنکھیں ترستی تھی تو نبی نبی کہتا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا، مصطفیٰ جان رحمت نے کہا مجھے یمن کی محبت کی خوشبو آتی ہے، ایک عاشق کی مجھے خوشبو آتی ہے۔ جان تو عائشہ کہتی ہے میرے سردار وہ فقیر آیا تھا، سلام چھوڑ گیا ہے، میرے نبی نے جواب دیا ہے، اور جواب دینے کے بعد ایک عاشق معشوق کی بات ملاحظہ فرماؤ میرے ملت کے نوجوانوں، جو خدا کا ہو گیا زمین اس کی ہو گئی سمٹ گئی، جو خدا کا ہو گیا نبی اس کے ہو گئے۔ اور کیسے نبی ہوئے؟ میرے سرکار نے حضرت علی کو بلایا، اور علی کو بلا کے عمر کو بلایا، فرمایا اے عمر علی جا، میرا ایک عاشق ہے یمن میں تڑپتا ہے، اس کی مجبوری یہ ہے کہ اس کی ماں بوڑھی ہے، میرے پاس آ نہیں پاتا، لیکن روزانہ وہ میری محبت بھی اتنا تڑپتا ہے، اتنا تڑپتا ہے، جنگل میں جاتا تو بکریاں نہیں چراتا، صرف مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، سجدہ پہ سجدہ کرتا ہے، اور اس کی بکریوں کی حفاظت جنگل کا شیر کرتا نظر آتا ہے۔ ہے عمر آ، یہ میرے جبہ ہے، یہ میرا پیراہن مبارک ہے، وہ اسے عطا کر دینا، اور ان سے کہنا کہ میرے نبی کے گنہگار امت کے لیے دعا کریں، نبی ہو کے ایک امتی سے دعا کرنے کی درخواست کریں۔ کیوں؟ وہ ماں کا سچا سپوت تھا، ماں کا وفادار بیٹا تھا، نبی کا سچا وفادار تھا۔ میرے سرکار نے یہ جبہ مبارک جب دیا، کہا اس کا نام اویس کرنی ہے، ان کے ہاتھ میں یہ نشان ہے، ان کے چہرے پہ یہ نشان ہے، ان کے پیٹھ میں یہ نشان ہے، وہ فلاں درخت ہوگا اس کے نیچے سجدہ کر رہا ہوگا، ان کے بکریاں جنگل کا شیر درندہ چرا رہا ہوگا۔ ساری خصلتیں مصطفیٰ نے حضرت علی کو بھی بتایا ہے، عمر کو بھی بتایا ہے۔ جب پہنچے دیکھا جنگل کے نیچے سجدہ کر رہا ہے، جنگل کی بکریوں کو شیر چرا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت عمر نے سلام کیا، جواب میں حضرت اویس کرنی نے عمر کا نام لے کے علی کا نام لے کے جواب دیا۔ تاریخ بتاتی ہے یہ جبہ عطا کیا، بولا حضور پہن لیجئے نا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے آپ اپنے امت کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اویس کرنی سرکار فرماتے ہیں میں گنہگار، میں وہ جبہ کیسے پہنوں، لیکن اسرار میرے سرکار کا واسطہ دیا تو پہن لیے، اور پہننے کے بعد دعا کرتے ہیں۔ یہ علماء سے پوچھئے جواب ملے گا، میرے مصطفیٰ کی گنہگار امتوں کی 70% رب العزت حضرت اویس کرنی کی دعا کی برکت سے قیامت کی جنت۔ یہ طاقت ہے، یہ اثر ہے ماں کی دعاؤں کی خدمت کا، صلہ یہ ہے میرے ملت کے نوجوانوں۔ اس کے بعد کچھ راز و نیاز کی بات ہوتی ہے، جانتے ہو نا جب اپنا ہوتا تو اپنی بات کرتا ہے، محبت والے لوگ ہوتے تو محبت کی بات ہوتے ہیں، جب پیر طریقت ہوتے تو معرفت کی بات ہوتی ہے، اہل عشق ہوتا تو عشق کی بات ہوتی ہے، دنیا دار ہوتا تو دنیا دار کی بات ہوتی ہے۔ ادھر بھی عاشق ہے ادھر بھی عاشق ہے، ادھر بھی نبی کا دیوانہ ادھر بھی نبی کا دیوانہ ہے۔ مگر اویس کرنی فرماتے کہاں سے آئے ہو؟ بولا میں مدینہ سے آیا ہوں، کیا آپ کو معلوم نہیں نبی نے تو بھیجا ہے؟ بولا تم نے نبی کو دیکھا ہے؟ بولا یار نبی کو دیکھنے کی بات کرتا ہے، لمحہ لمحہ نبی کے ساتھ رہتا ہوں، اٹھنا بیٹھنا نبی کے ساتھ ہوتا ہے، سفر حجر نبی کے ساتھ رہتا ہوں، پھر نبی کو دیکھنے کی بات کرتے ہو۔ اویس کرنی نے کہا اگر تم نے نبی کو دیکھا تو میں ایک سوال کرتا ہوں۔ بولا کرو۔ بولا اگر تم نے نبی کو دیکھا تو ذرا بتا نبی کے بال میں جو جتنے بال ہیں اس بالوں میں کتنا بال ہے جو پکا ہوا ہے؟ حضرت یہ تعجب کی بات جب حضرت عمر نے سنا ہنسنے لگے، بولا بال کون گنتا ہے یار، بال کون گنتا ہے؟ پھر علی سے کہا اے علی، نبی نے کہا انا مدینۃ العلم، صدیق اوساسھا، عمر جعرانھا، عثمان سقفھا، علی ربابھا۔ نبی نے فرمایا علم کی بنیاد صدیق، دیوار عمر، چھت عثمان، دروازہ علی۔ اب بتا علی نبی کے داڑھی مبارک میں بال کتنے پکے ہیں، کتنے سفید ہیں ذرا بتاؤ؟ جانتے ہو حضرت علی کو علم کا دروازہ کہا مگر مسکرا کے ٹال دیے۔ بال کون گنتا ہے؟ اگر آپ سے پوچھے حافظ آصف صاحب کی ملا چترویدی آپ سے بہت محبت کرتے، ان کے بال کتنے پکے ہیں بتا
बता सकोगे? तो ये बोलेंगे क्या बेतु की बात करते हो, दाढ़ी कौन गिनता है कितने बाल पके कितने सफेद, मगर हम वैसे करनी फरमाते जरा बता। उमर फरमाते मुझे मालूम नहीं, अली फरमाते मुझे मालूम नहीं, तब हजरत वैसे करनी फरमाते मुझसे पूछ मैं बताऊंगा, मुझसे पूछ मैं बताऊंगा। भैया वैस तुमने नबी को देखा नहीं, नबी की दाढ़ी के बारे में बताओगे, नबी के बाल के बारे में बताओगे? बोला हाँ मैं बताऊंगा। बोला बता। कहा वैसे करनी कहता है अली अल्लाह मोमिनों के दो आंखें पेशानी के नीचे अता की है, तो दो आंखें अल्लाह मोमिनों के दिल के अंदर अता किया है। हमारे यार जब मैं नबी की इश्क में तड़पता हूँ, आंखें बंद कर लेता हूँ, एक दिन में 1000 बार मन करता है तो नबी के चेहरे की जियारत कर लेता हूँ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत वैसे करनी फरमाते हैं नबी के बाल में जो सर में जो बाल है ना, उसमें 19 बाल सफेद हैं, और दाढ़ी के जो बाल हैं उसमें 14 बाल सफेद हैं। हजरत अली लौट के आए, मेरे नबी को बैठाया, दाढ़ी के बाल गिनने लगे, सर के बाल गिनने लगे। जो बात अब ऐसे करनी ने कही थी वो बात 100% सही निकली है। अब ऐसे करनी आपको कैसे मालूम, आपने नबी को देखा नहीं? बोले यार सुनो, नबी को देखना और है, नबी को मानना और है। अबू जहल ने नबी को देखा था, मकाम ना मिला। अब ऐसे करनी ने नहीं देखा, मकाम ये मिला बनी मुजर के भेड़ियों के रेबड़ के बाल के बराबर में अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनहगार उम्मतों की बख्शिश का परवाना अता किया है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, लेकिन हम जलसे जुलूस में आएंगे नहीं, मिला सुनेंगे नहीं, उलमा के बारे में तस्करे नहीं करेंगे। ये जानते हो ये उलमा कौन है? आज लोग अपनी अगर अपनी बात करें तो बोलेगा ये उलमा अपनी बुराई करता है। मैं कहता हूँ आपके घर में अगर 4 बेटा है, एक बेटा शराबी है, एक बेटा नमाजी है, एक बेटा हाजी है, एक बेटा गाजी है, अब मुझे बताओ जब वो बाप दुनिया से इंतकाल करेगा उनकी विरासत बटेंगे तो कौन कौन लेगा? क्या नमाजी सिर्फ लेगा? नहीं। सिर्फ हाजी को मिलेगा? नहीं। जितने हाजी को मिलेगा उतने नमाजी को मिलेगा, उतनी ही विरासत एक शराबी को मिलेगा। फिर बोलोगे मौलाना शराबी को क्यों मिल गया? इसलिए वो उसका वारिस है, ये उसका अमल है, ये उसका अमल है। शराब पीता है तो जवाब वो देगा, जुआ खेलता है तो जवाब वो देगा, नमाज पढ़ता है तो सिला वो पाएगा। इससे विरासत के मसले में कोई फर्क नहीं आता। इसी तरह ये उलमा है, ये उलमा है, अमल करेंगे मकाम इनका बुलंद होगा, अमल ना करेंगे तब भी ये वारिस अंबिया है। और ये खिताब इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। जब तो इमाम गजाली फरमाते हैं जिस दिन लोग उलमा के मकाम को समझ जाएंगे, इल्म के मकाम को समझ जाएंगे, उलमा को जमीन पर नहीं अपने सर का ताज बना कर लेके चले। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हमने कुछ समझा नहीं इल्म की वकार को, आज हमने समझा नहीं बुजुर्गों के वकार को। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली अलैहि रहमतुर रिजवान वो आशिक मुस्तफ़ा का नाम है। जानते हो आप बरेली की गलियों से गुजरते थे तो जानते हो बरेली की गलियों से जब निकलते थे मारे हेरा पे पीर का शहर जाते थे तो जानते हो बैल गाड़ी में सफर करते तो खड़े हो जाते थे। लोग कहता था आला हजरत सफर में अभी पीर का घर नहीं पहुंचा, बरेली शहर से आप निकले पीर का शहर पहुंचे ताजीम करने लगे। फरमाते सुनो आला हजरत को आला हजरत और दौलतुल मकिया की वजह से नहीं, आला हजरत अपने पीर बुजुर्गों की अदब की बुनियाद पे आला हजरत बना है। क्योंकि आला हजरत ने तो खुतबा लिखा, फतवा रज़विया लिखा, ऐसी किताब की कोई तर्जुमा नहीं कर सकता। खुतबा देखो तो लाजवाब, तकवा देखो तो लाजवाब, फतवा देखो तो लाजवाब, जिंदगी देखो तो लाजवाब, बंदगी देखो तो लाजवाब। जिसके अंदर खुतबे में लिखता अल्हम्दुलिल्लाह हुवा फ़िल अकबर व जामिल कबीर li ज़ियादत मैसिल मज़बूत अद्दुरर व गुरर बिहिल हिदाया व मिन बिदाया व लिन निहाया व बिन दिल वक़ाया व निकातुद दराया व इनुल इनाया व हुस्नुल किफाया व सलातु व सलामु अला इमामिल आज़म ले रसूलिल कराम मालिकी शाफी अहमद अल कराम यक़ुल हसन बिला तबक़ुम मोहम्मद हसन अबू यूसुफ फ़इन्नहु लियसल मुहीत व लिकुल्लि फ़ज़ल बसीत व जीज़ुल बसीत अल बर्र ज़ख़ार व दुरुल मुख्तार व मनउल गफ़ार व फ़तिल क़दीर व ज़ादिल फ़क़ीर। कसम खुदा के आला हज़रत का फतवा रज़विया का खुतबा कोई पढ़ता है तो ईमान तरोताज़ा हो जाता है। जो जिनका ईमान ताज़ा होता है बंदा यहाँ भी कामयाब, बंदा वहाँ भी कामयाब होता है। तो चतुर्वेदी का ऐलान हुआ। मैं चाहता हूँ एक दो श्लोक सुना दूँ ताकि ऐसा ना हो कि लोग कहेंगे चतुर्वेदी आया ही नहीं। अब मेरे सरकार की मिलाद के ताल्लुक से सुनो, मेरे दीन क्या है, मेरे सरकार का तस्करा क्या है। और ये बात मैं बवांगे दुहल अभी मैं पूरी की धरती पर था परसों, और मैं अपनी बात बड़ाई नहीं करता, लेकिन जो बंदा नबी का जिक्र करता अल्लाह जब उनके दर्जा को बढ़ाता है ना तो बयान करना चाहिए ताकि सबके दिल में नबी का जिक्र करने का शौक पैदा हो। खूरदा रोड में 4 गाड़ी लेकर आए इस्तकबाल में, इतने माले इतने फूल, और गालिबन 100 गाड़ियों में एक एक गाड़ी में 2-2 आदमी बैठा, नारा लगाता हुआ चला, नारा लगाता हुआ चला। दिल में आंखों में कभी ये जब रात की तन्हाइयों में सोचता हूँ तो दिल में ख्याल आता जब बंदा नबी का जिक्र करे तो दुनिया में इज्जत मिलती है, मरने के बाद इज्जत कैसे मिलेगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों इतनी इज्जत मिलेगी, इतनी इज्जत मिलेगी, कयामत के दिन आपके सर पे ऐसे ऐसे ताज अता किए
جائیں گے آپ کہو گے یہ تاج کیسے ملے؟ تو جواب ملے گا نبی کی نام کی تعظیم کی بنیاد پہ ملا۔ آپ نے سنا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو اتنا گنہگار تھا۔ آج بہت سارے لوگ حافظ صاحب قبلہ مسجد میں بیان کیجیے گا تو دیکھیے گا تنہائیوں میں کچھ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو نکلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ اپنی جوانی پر روتے ہیں۔ جوانی میں بندہ غلط کرتا، یہ جوانی ہے غلط کرنے کے لیے، آدمی غلط کر بیٹھتا ہے، نفس اس کو ابھارتا ہے، لیکن جب بندے کو خیال آتا ہے تو مسجد میں جا کر خدا کے سامنے روتا۔ رونے کی صلہ کیا ملتا میں آپ کو بتا دوں، چاہے جتنا بڑا گنہگار ہو، خدا کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ خدا نے قرآن میں کہا اگر تم میری رحمت سے نا امید ہو گئے تو سمجھو کہ تم اسلام سے نکل گئے۔ خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، چاہے جتنا گناہ کر بیٹھے ہو، خدا کی ذات پہ بھروسہ کرو اور خدا کے سامنے التجا کرو۔ کبھی آنچل پھیلا کہ میری ماں بہنیں اپنے گھر کے اندر دعا مانگو اور یہ کہو میرے مولا میرے گناہ آسمان کے تاروں سے زیادہ ہو سکتا ہے، دریا کے قطروں سے زیادہ ہو سکتا ہے، مگر خدا تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ آنکھ سے آنسو نکلیں گے، اللہ تیری خطا کو معاف کر دے گا۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ غفار الرحیم، اللہ ستار ہے، تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ ایک انسان تھا بنی اسرائیل میں، جان تو اتنا بڑا گنہگار، آج کتنا بڑا گنہگار ہے تو بیٹا باپ اگر گنہگار ہے تو بیٹا اس کو ضرور غسل دیتا، کفن دیتا، میت کرتا اس کو، پھر جو ہوتا اپنے حسب عادت اس کی میلاد یہ سارے ارکان کرتا ہے۔ لیکن میرے ملت کو نوجوانوں اتنا بڑا گنہگار تھا، اتنا بڑا گنہگار تھا، جان تو جب مرا تو نہ اس کے بیٹے نے اس کو جنازہ پڑھا، نہ غسل دیا، نہ کفن دیا۔ کہاں ڈالا؟ جہاں دیکھیے گا شہر میں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا، گاڑی سے کچرا ڈالا جاتا، وہاں جا کے اس کو ڈال دیا۔ وہ ڈال کے جب لوٹا نا، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجا اور کہا اے موسیٰ علیہ السلام میرا فلاں بندہ ہے، اس کو لوگوں نے کوڑے کرکٹ میں ڈال دیا ہے، وہاں سے نکالو اور اس کو غسل دو، جنازے کی نماز پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے میرے مولا اتنا بڑا گنہگار، اتنا بڑا گنہگار، اس کا بیٹا تسلیم نہیں کرتا، اس کی بیوی تسلیم نہیں کرتی، اس لیے اتنا بڑا گنہگار میں اسے نہاؤں غسل دوں۔ رب کہتا ہے موسیٰ تم جانتے نہیں، اے موسیٰ تجھے معلوم نہیں، وہ گنہگار تھا، خطاکار تھا، شرابی تھا، کبابی سب تھا، مگر جب وہ توریت پڑھتا تھا دل میں خیال آیا ایک دن کہ رب کے کلام سچے ہیں، رب کے کلام برحق ہیں، یہ دل میں خیال آیا اور ایمان کی دولتوں سے رب نے اس کو مالا مال کیا۔ توریت پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے ایک جگہ نام نبی اس کی نظروں سے گزرا، نظروں سے گزرنا تھا، اس نے نبی کے نام کو انگوٹھے سے لگایا، آنکھوں سے بوسا دیا، چوما، چومنے کے بعد خیال کیا میرے مولا یہی وہ نام ہے جس کے نام کے صدقے میں تم نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کیا ہے، میں گنہگار ضرور تھا، خطاکار ضرور تھا، مولا میری خطا کو معاف کر دے۔ یہ توبہ کیا کسی نے نہیں دیکھا، رب نے اس کی ادا اتنا پسند کیا کہ حضرت موسیٰ کو حکم دیا جنازے کی نماز پڑھو، موسیٰ علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھی۔ یہاں سے سبق یہ ملتا ہے جب ایک گنہگار، ایک پاپی، ایک شرابی بنی اسرائیل کے زمانے کا اتنا بڑا گنہگار ایک نام نبی کی تعظیم کے بنیاد پہ بخشا جا سکتا ہے۔ ہم تو نبی کی امت ہیں، غوث کے چاہنے والے ہیں، خواجہ کے مستانے ہیں، ہم بھی اگر یہ گناہ کر بیٹھے ہیں تو بنی اسرائیل کے زمانے کے پاپی کو اللہ معاف کر سکتا ہے، تو اللہ میرے مصطفیٰ کی گنہگار امت کو معاف کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی کتاب میں میرے سرکار کا ذکر آیا، کہتا پرم پرما پرم دھام پویترم پرم بھوارم بھکتیم بیاشتی منترہینم گریاہینم جنہاردھم، کہتا نبی کا دھرم پاک ہے، ان کا دین پاک ہے، ان کا اسلام پاک ہے، ان کا قرآن پرنو وید پاک ہے، اتنے پاک ہیں کہ ایک آیت کو پڑھ کے کسی پر ایصال کیا جائے تو مردہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی عظمت ہے۔ اور میرے سرکار کی میلاد کے تذکرے یوں کیا، کہتا دوادشی شکل پکششی او مادھورا سورن مکھپی چند گرگی گرو گستی ادست تتاہ بھو مکر چمی لاگر ہست تتاہ، کہتا نبی کا چہرہ لاجواب ہے، ان کا سینہ لاجواب ہے، ان کا مدینہ لاجواب ہے، ان کی امت لاجواب ہے، ان کی بیٹی لاجواب ہے، ان کا خاندان لاجواب ہے، ان کا چاہنے والا بندہ بھی لاجواب ہے۔ تو اس نے میری سرکار کی تعریف کی، بڑے بڑے پنڈتوں نے نبی کی نعت پڑھے، بڑے بڑے ودوانوں نے نبی کی نعت پڑھے، لیکن آج ہم مسلمان ہیں، نبی کی نعت ادھر ہو رہی ہے، ہم ادھر جا کے بات کر رہے ہیں، نبی کا تذکرہ ادھر ہو رہا، ہم نے علماء کو کچھ سمجھا نہیں، چترویدی آیا کچھ نہیں بولے، چلے جائیں گے تو بولیں گے مولانا صاحب محفل جیسی بھی تھی، بولے کیوں نہیں؟ بہت ساری جگہ شکایت ہوتی ہے۔ ابھی میں کچھ دن پہلے تھا آپ کے سارے علاقے میں ایک پروگرام تھا، علماء کو آپ بلانے کے بعد جیسے اسٹیج کو اتنے بجے ختم کر دیجیے گا، اتنے بجے ختم کر دیجیے گا، اور نذرانہ تو میں منگا لیا تھا، 12,000 نذرانہ لیا تھا،
तारीख मेरी मिल रही, तो वो बोला नहीं चाहिए चतुर्वेदी, इतना वर्गला दिया, स्टेज पे पहुंचा तो बोला 10 बजे खत्म होना चाहिए। अब जितने लोग आए हैं ये सारे आपके मेहमान है, ऐसा नहीं कि मैं ही आपका सिर्फ मेहमान हूँ, जिसको आपने दावत दिया वो आपका मेहमान है। और गांव का इमाम है, चाहे लोकल है या कोई है, आलिम है, तो आपके मेहमान, इज्जत करनी चाहिए। सब ने 10 मिनट 5 मिनट करके पढ़ा और 9:57 हो गया, 3 मिनट का समय था। मैं उठा, मैं सलाम किया, फिर खुतबा पढ़ा, 3 मिनट हो गए, मैंने सलाम पढ़ाया और वहां से निकल गया। बाद में लोगों ने शिकायत की, चतुर्वेदी साहब आप बोले नहीं। मैंने बोला आप बोले कि 10 बजे तक ही प्रोग्राम चलेगा, इसलिए मैं 10 बजे। उसके बाद 2000 उसके बकाया था, यानी और जिसको मैंने किया था तो बोला 2000 रुपया नहीं देंगे, आपने तकरीर को नहीं की। तो मजबूरी होती है, जब ये अकरम रज़ा फैज़िया आए तो गालिबन उनको उतने देर नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन तब भी पढ़ा, इसलिए पढ़ा कि अगर मामला ना पढ़ेंगे तो कुछ और बिगड़ जाए। लेकिन हमें किसी और ज़ात पर नाज नहीं, मुस्तफ़ा की बात पे नाज है। वक्त मिलेगा तो इंशाअल्लाह रहमान कभी कुछ बातें करूँगा। लेकिन देहात में लोग इल्म की कदर नहीं करते, इसलिए मैं ज़्यादातर तारीख देहातों में नहीं देता हूँ, क्योंकि जहाँ इल्म की कदर नहीं। हज़रत मुफ्ती शरीफुल हसन साहब की बिला आए थे पाकुड़ इलाके में, और उनको गाड़ी पकड़नी थी, तकरीर हो गई। तकरीर करने के बाद जब गाड़ी पकड़े तो लोग कमेटी कहने लगे अभी मैं नहीं छोड़ूंगा, जलसा होगा उसके बाद छोड़ेंगे। हम यार इतने बड़े मुफ्ती, सबका अपना अपना काम होता, तो बोले नहीं छोड़ूंगा, पहले आपको जलसा दुआ करनी होगी। तो जानते हो